अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशली हम आज उस इशू पे बात करने वाले हैं जिसका अमूमन हर लोग जो है शिकार है, स्ट्रेस के शिकार है। साइकोलॉजिकल इशू बहुत ज्यादा जो है आजकल होने को है कि आज हम आपकी जिससे मुलाकात करवाने जा रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है इश्यूज उन पे बात करते हैं और लोगों को दोबारा जो है बेहतरीन और अमन वाली जिंदगी की तरफ गामजन करते हैं। वेलकम करते हैं अपने आज के गेस्ट को, जनाब राव असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि अमूमन आप जानते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है स्ट्रेस का शिकार है। छोटी सी बात पे स्ट्रेस हो जाता है, हमें नहीं पता चलता, हम उसको अपनी जहनों पे इतना सवार कर लेते हैं जैसे पता नहीं क्या चीज हो गई है। तो मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है फरा कि जो स्ट्रेस है, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो वो स्ट्रेस में ही आता है, वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में ही होता है वो। अब होता ही है कि जब हम उसको आम जिंदगी के अंदर, जब हम उनको अच्छे कपड़े पहना देते हैं, ठीक कर देते हैं, उसको गर्म पानी से नहला देते हैं, तो वो आराम से चुप होके खामोशी से सो जाता है। इसी तरह से हमारा इंसान जो है वो जितने भी इस वक्त 65 अरब इंसान जो दुनिया से जा चुके हैं और 8 अरब इंसान जो इस वक्त मौजूद हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है। सवाल असल में ये है कि क्या मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना आता है? स्ट्रेस को भी मैनेज करते हैं? जी जी, स्ट्रेस को मैनेज करना ही तो काम है। स्ट्रेस को सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पे भी आप हैं, आप सबसे पहले पानी पिए और उसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक गिलास पानी पिए। पानी पिए। दूसरा ये है कि आप उस जो सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको आ रहा है, उससे आप थोड़ा सा दूर हो जाए उस स्ट्रेस से। आप बोल रहे हैं कि हमें पानी पी लेना चाहिए, डायरेक्शन चेंज कर देनी चाहिए। तो बाजू का ऐसा होता है कि हमें किसी, अगर कॉमन बात कर रही हूँ कि किसी बंदे पे गुस्सा आ रहे हैं, किसी चीज के वजह से गुस्सा आ रहा है, तो हम कहते हैं कि तोड़ फोड़ कर दी जाए या उससे अच्छी खासी लड़ाई की जाए, ठीक है, हम कहते हैं हमारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो किस तरह से हम उस स्ट्रेस से बाहर निकल के अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? हाँ, उसका तरीका सबसे पहले है कि इसको लेट इट गो करो कि अच्छा, मैं इस मसले को जो इनके साथ आ गया है, जो मेरा जो कपल है, जो मेरा बेटर हाफ है, या मेरी फैमिली का कोई शख्स है, या आपका कोलीग है कोई, तो अगर उससे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको अपने माइंड में कहो मैं इसको लेट इट गो करता हूं, मैं कुछ देर के लिए इसको पोस्टपोन करता हूं। अगर फर्ज करें कि आप उसको पोस्टपोन करते हैं तो आपके मूड्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए कहा गया ना कि आप अपने जो फैमिली के लोग होते हैं, अपने जो रिश्ते होते हैं, उनके साथ कभी भी उल्टी सीधी बात ना करो। इसलिए ना करो क्योंकि आपके जो रिश्ते यही रहते हैं जबकि आपके मूड चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही है, मतलब आप वही सही बात हो गई। अच्छा, स्ट्रेस जो है ऑब्वियसली हमें बाजूकात कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस का मतलब छोटी छोटी चीज से स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको मतलब अपनी जिंदगी से खत्म किस तरह से कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज करना तो हो गया, लेकिन इसको अगर खत्म करना चाहे हम लोग बिल्कुल अपनी जिंदगी से, तो वो किस तरह से? अच्छा, उसका सबसे पहले तो है कि इसके लिए योगा की बहुत सी वो है, माइंड साइंसेस की बहुत सी जो टेक्निक्स हैं। मसलन एक टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले लंबा सांस ले, क्योंकि गुस्से की हालत में, स्ट्रेस की हालत में जो हमारे ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन कम मिल रही होती है। सबसे पहले आप अपनी बॉडी की ऑक्सीजन पूरी करें। जैसे आप लंबे सिग लेंगे और आपकी ब्रेन को ज्यादा मिलेगा, तो उसके अंदर जो वैक्यूम है वो खत्म हो जाता है। जो वैक्यूम होता है वो खत्म हो जाता है, स्ट्रेस आस्ता आस्ता रिलीज होना शुरू होता है। अच्छा, स्ट्रेस से होता है क्या? जब हमें स्ट्रेस आता है तो ये स्ट्रेस हमें या गुस्सा हमें दो चीजों के लिए तैयार करता है। या कहता है वो कि आप फाइट करें या फ्लाइट करें, या आप लड़े उससे या भाग जाए। तो ये दोनों के लिए मुझे चाहिए होता है ये गुस्सा। अब गुस्से के अंदर क्योंकि पावर होती है, तो गुस्से की पावर को हम जो है वो नेगेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर गुस्से की हालत में इंसान मौजूद रहे तो गुस्सा पॉजिटिव होता है। गुस्सा पॉजिटिव होता है। अगर गुस्से की हालत में मैं मौजूद हूं तो गुस्सा पॉजिटिव। देखिए, कोई अगर आदमी कहता है ना कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा कैसे नहीं आएगा? गुस्सा तो आना है, क्योंकि इंसान की जो फॉर्मुलेशन है, जो उसकी बनावट है, उसके अंदर गुस्सा मौजूद है। ये पावर है, एक एनर्जी है, लेकिन देखना यह है कि मैं उस एनर्जी को पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा हूं या नेगेटिव। अच्छा, स्ट्रेस के ऑब्वियसली बहुत सारे वजूहात हैं। एक हमें भी करंटली अगर सिचुएशन को देखा जाए तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वो सारे खत्म हो चुके हैं, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है। तो एक पर्सन नहीं, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो स्ट्रेस का शिकार हुई है। तो वो अपने को किस तरह स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 35 लाख लोग जो है दुनिया से जा चुके हैं और 5 करोड़ लोग जो इफेक्टिव इस वक्त है। इससे मुराद ये है कि ये दुनिया के ऊपर एक नई जो है ना
یہ ایک وبا آئی. اب مجھے اس کے ساتھ کیا مجھے جینا آ گیا ہے؟ تو مجھے تو جینا نہیں آتا. تو سب سے پہلے ہمیں اس دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ایک نئے طریقے کے ساتھ جینا ہے. اچھا, اس کے اندر ہمیں پرابلمز آئیں گی, ہمارے اندر اکنامیکل سچویشن بھی ہماری ویسی نہیں رہے گی, ہماری جو فزیک ہے وہ بھی ایسی نہیں رہے گی, اور ہماری سائیکولوجیکل اور سائیکوسومیٹیکل چیزیں بھی ایسی نہیں رہیں گی. تو اس کے ساتھ ہمیں لوگوں کو, حکومت کو چاہیے کہ جو سائیکولوجسٹ ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں اور جو سائیکوپیتھولوجسٹ ہیں, وہ لوگوں کو گائیڈ کریں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو پہلے ہوتے تھے, وہ بابے, جیسے بابا اشفاق صاحب تھے, اور واصف علی واصف صاحب تھے, بانو آپا تھی, یحییٰ صاحب ہیں, عبد الرحمان صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہیں. تو ان لوگوں کی بیسیکلی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہمیں وہ بتائیں کہ زندگی کیا ہے. تو یہ جو اب ظاہر ہے کہ ہمیں ایک نئی چیز کے ساتھ نئے طریقے سے جینا پڑے گا, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں یوگا کی ایکسرسائز کی طرف جانا چاہیے, اور خاص کر جو مذہب کی چیزیں ہیں, ریچولز ہمارے ہیں, نماز ہے جیسے, ہاں ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے تہجد گزاری کرنی چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے. تو ہمیں اپنے جو بلیفز ہیں, ہمارے جو فیتھ ہے, ان کے اندر تھوڑی سی موڈیفیکیشن کرنی پڑے گی, اور ہمیں بہتر کرنا پڑے گا اپنے آپ. مطلب اگر انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے تو obviously وہ سٹریس کا زیادہ شکار ہو جاتا ہے. اگر مایوسی کو نکال دے گا, ہوپ کی پکڑے رکھے گا دامن, تو obviously وہ سٹریس کا شکار نہیں ہوگا. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے نا, وہ تو ہمارا فیتھ ہے جو ہمارے اندر ہے. میرے ایک دوست ہیں تو وہ خدا میں ایمان نہیں رکھتے تھے, تو میں ایک دن گیا ان کے پاس ملنے کے لیے, وہ کسی ہاسپٹلائز تھے. تو جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس سب کچھ تھا, لیکن وہ مجھے کہنے لگے کہ راؤ صاحب میں پتہ نہیں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں. میں کہ کیوں؟ کہتے ہیں اصل میں آپ کی خوبی یہ کہ آپ کے پاس خدا ہے, میری خوبی ہے کہ میرے پاس خدا نہیں ہے. تو اب خدا کیا کرتا ہے؟ ہوپ دیتا ہے آپ کو. مذہب کیا دیتا ہے؟ ہوپ دیتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ہوپ موجود ہے تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے, لسٹلیس نہیں ہوں گے کبھی بھی. کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا اور میرا کریٹر اللہ ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں انڈیا میں تھا کچھ دن پہلے, تو میں بھی کوئی روٹی پانی کی بات کر رہا تھا, اور میں سٹریس میں تھا کسی بات پہ. تو مجھے ایک بڑی سی بات کی وہاں کے پروفیسر ہمیش تھے. اس نے کہا کہ راؤ صاحب جو اتنی خوبصورت چونچ دیتا ہے, کیا دانا نہیں دے گا؟ تو بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں اتنا خوبصورت جسم دے سکتا ہے, تو کیا اللہ ہمیں کھانا نہیں دے گا؟ اور کیا اگر مجھے دے رہا تو کیا میرے بچوں کو نہیں دے گا, میری فیملی کو نہیں دے گا؟ تو یہ بیسیکلی ہمارا فیتھ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے تو ہمارا سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, سٹریس ختم ہو جاتا ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ کیا سٹریس جب مجھے آتا ہے تو کیا میں اپنے مذہب اور دین کے ساتھ جڑا رہتا ہوں؟ کیا میں اپنے اندر سے کچھ تلاش کرتا ہوں؟ جیسے بلے شاہ کہتا ہے کہ اواسی ہے سکھ مندر دا, جنہیں کھوجے اپنے اندر دا. کہ یہ جو چیزیں ہیں, جو رزق کا معاملہ, یہ تو میرا ہے پاؤں سے لے کے اور سر کے بالوں تک کا معاملہ. جو اس کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ مطمئن ہے؟ تو اس کو مطمئن کرنا بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے بولا کہ ہمارے اندر ایک انسان بیٹھا ہے, اس کو مطمئن کرنا ضروری ہے. تو میں یہی آپ سے سوال کروں گی کہ جیسے ہم لوگ نظر آتے ہیں, کہ ایز اٹ از ایکچولی ہم لوگ ایسے ہی ہیں؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. سب سے پہلے اس کی روح ہے, پھر اس کا مائنڈ ہے, پھر اس کا جسم ہے, پھر اس کی فیلنگز ہیں جسے ہم ایموشنز بھی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر کے انسان بنتا ہے. اگر ہم ایک چیز پہ کام کریں, جسم کے اوپر کام کر رہے ہیں, مثلا کھانا ہمارے جسم کے لیے, لیکن یہ کیا برین کے, کیا مائنڈ کے لیے بھی ہے؟ نہیں, کھانا مائنڈ کے لیے نہیں ہے. کھانا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی امی کی خدمت جو ہے وہ کر کے میرے اندر, برین کے اندر خاص قسم کے کیمیکلز پیدا ہوں جو مجھے اس طرف لے کے آئیں. دوسری بات ہے کہ جو میں مذہب کے ساتھ رہتا ہوں, دین کے ساتھ رہتا ہوں, جو میں بابا ازم کے ساتھ رہتا ہوں, تو یہ میری بیسیکلی روحانی حصے کی طرف کام ہے. دوسرا, میں اس کائنات کے اوپر جتنے رشتے بناتا ہوں, ماں سے لے کے, جو ماں کے پیٹ سے رشتہ میرا ماں کے ساتھ بنتا ہے, اور قبر کے پیٹ تک جو دنیا کے ساتھ میرے رشتے بنتے ہیں, وہ سارے ایموشن کے ساتھ ہیں جڑے ہوئے. اور اسی طرح سے ایک فزکس ہے میری, جو میرا جسم بنا ہوا ہے, اور اسی طرح سے میری فیلنگز ہیں. یہ سارا کچھ ملا کر کے ایک انسان بنتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف جسم کی بات کرتے ہیں, فزکس کی بات کرتے ہیں, جبکہ ہمیں پورے انسان کو پورے کا پورا لینا ہے. میں ایک مثال اور دینا ہوں آپ کو. جانور سے ہمیں جدا ایک اور چیز بھی کرتی ہے, وہ ہماری ایسٹیٹک سینس ہے. کہ یہ جو پھول ہے, پتے ہیں, جو کتابوں کے کلرز ہیں, یہ ہم نے کلرز پہنے ہوئے ہیں, اس کا تعلق بیسیکلی ہماری ایسٹیٹک سینس سے ہے, اس سے جمالیات سے ہے.
تو یہ جانور کا نہیں معاملہ. جانور تو جس آپ نے دیکھا ہوگا بھینسیں جو ہیں اپنے ہی گندگی کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے ایسا. تو یہ حصے جمالیات بھی ہمارے اندر موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک انسان بنتا ہے. اچھا, کیا نام ہے, اسٹریس کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اپنا وقت کو کس طرح سے یوٹیلائز کرے, کس طرح سے مینج کرے, کیونکہ بعض اوقات کام زیادہ ہوتا ہے, ٹائم کم ہوتا ہے, وہ مینج نہیں کر پاتے, اور جب ایک کام ٹھیک ہو جائے دوسری طرف سے ریفیوز ہو جاتا ہے یا وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے, تو وہ بھی آپ کے اسٹریس میں اوبیسلی شمار ہو جاتا ہے. تو ٹائم کو, وقت کو ہم کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ جو ٹائم کا معاملہ ہے انسان نے خود ہی بنایا وقت, یہ کہیں سے بنایا ہمیں نہیں ملتا. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ منٹ کس نے بنائے تو آپ کہیں گے ہم نے بنائے. گھنٹے کس نے بنائے, سیکنڈ کس نے بنائے, مائکرو سیکنڈ کس نے بنائے, کلکیریہ سیکنڈ کس نے بنائے, نینو سیکنڈ کس نے بنائے, تو انسان نے بنائے ہیں. اور خود ہی پھر وقت کا غلام بن جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, غور کریں کہ جو وزیر اعظم ہیں, جو صدر پاکستان ہیں, یا ہمارے جو بڑے جو 22ویں اسکیل کے لوگ ہیں, ان کے پاس بھی اتنا ہی وقت ہے. بل گیٹ کے پاس بھی اتنا ہی وقت ہے جتنا آپ کے پاس, میرے پاس, اور اس کمرے میں جو اس آفس میں کام کرنے والے ایک پیون کے پاس بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اس وقت کو استعمال کیسے کرنا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے, اگر مجھے ویورز دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو مجھے, کہ اگر میں 1 گھنٹے کے 5 منٹ پہلے نکال لوں اور اس میں یہ سوچ لوں کہ یہ گھنٹہ میں نے کیسے گزارنا ہے 55 منٹ, اور جب میں 55 منٹ کے بعد پھر اگلا گھنٹہ شروع کروں تو اس کو بھی میں 5 منٹ کے لیے پہلے اس کو مینج کروں, اس کی ایک ترتیب بناؤں کہ میں نے اس وقت کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب یقین کیجئے گا کہ آپ کے 24 گھنٹے ایسے لگیں گے جیسے آپ نے 24 سال گزارے ہیں. کیونکہ ہمیں تو ٹائم مینج کرنا ہی نہیں آتا, ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے ٹائم مینج کر. اب میں کسی بچے سے پوچھیں آپ جا کر کے کہ جی آپ اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں, اس کو نہیں پتا. 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے موبائل کے ساتھ جڑا ہوا, وہ کیا دیکھ رہا ہے اس کو نہیں پتا. کیونکہ ہمارے پاس ایک اہم چیز اندر ہے, وہ لسٹ ہے. ہمیں مزہ آتا ہے کسی چیز کا. اب وہ جو مزہ آتا ہے اس کے اندر ہم اپنے ٹائم کو کل کر رہے ہوتے ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے, اور اس سے ہماری کوئی پرسنالٹی نہیں بن رہی. ایسے ہی ہے. ہمیں تو ایسے چاہیے کہ کتاب رکھے اپنے سامنے اور کتاب کو پڑھیں اور کتاب کو پھر ازبر کریں, پھر اس کے بعد جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کریں, تو پھر ہماری زندگی بہتر گزرے گی, ٹائم کی مینج کر سکیں گے ہم اس کو. اچھا, ابھی اپنی کتاب کی بات کی تو ایک سوال موسٹلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور بہت سارے جو ہے بچے ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے بچے ہیں, وہ پڑھ کے اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب ایگزامس ہیں, ساری رات پڑھتے رہیں گے, سارا دن پڑھتے رہیں گے, اور وہ مطلب جب ایگزام آنے کا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ اتنا اسٹریسلی ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بیسکلی انہوں نے یاد کی ہے کہ ان کو ایکچولی یاد ہے بھی ہے کہ نہیں. تو یہ کیا چیز ہو جاتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے. اچھا, یہ کیونکہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے اور بیٹا بیرسٹر ہے, تو یہ ہمارے لیے تو یہ گھر کے اندر عام سی بات رہتی ہے. ہر گھر کی بات نہیں, ہر گھر کی بات ہے. تو میں نے ان کو کیسے مینج کیا, اس کا آسان سا طریقہ میں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اپنے جو بچوں کو یہ کہا کہ جی آپ نے اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اسپینڈ کرنا ہے آپ نے, تو آپ کتاب پڑھیں, بالکل پڑھیں. اچھا, اس کو سٹریس سے کیسے بچنا ہے. جو آپ کا ایگزام فوبیا ہوتا ہے یا آپ کا جو اسٹڈی فوبیا ہوتا ہے, اس کو آپ نے کس طرح سے حل کرنا ہے. تو اس کا آسان سا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں 20 ضرب 20 = 400. وہ کیا ہے کہ آپ 20 منٹ پڑھیں اور 20 سیکنڈ کے لیے اپنی ڈائریکشن کو چینج کریں اور 400 فٹ کے فاصلے تک دیکھیں, تو آپ کا وہ جو سٹریس ہوتا ہے وہ مینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کر کے دیکھیں ذرا. مثلا فرض کریں, ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کوئی کام کر رہی ہیں, کام کرتے ہوئے آپ نے جو 20 منٹ آپ نے کام کیا, تو آپ نے اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہے. ڈائریکشن چینج کر کے تو آپ نے کھڑکی سے باہر دیکھنا ہے 20 سیکنڈ کے لیے 400 فٹ دور تک. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سٹریس آئے گا. جو آپ کا اسٹڈی سٹیپ ہوتا ہے, جو آپ کو جو انگزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن آتا ہے نا, خاص کر جو آپ کا اسٹڈی کا ہوتا ہے, وہ آپ کا ریموو ہو جائے گا. یہ تو اسٹڈی کا ہو گیا. اور ایک سوال کے عموماً ہم لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ڈیلی وہی کام کی روٹین, وہی ٹائم پیریڈ گزارنا, سیم ایز اٹ از آپ ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات انسان اس سے بھی اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. ہاں, تو اس سے اپنے کو کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو دیکھیں, آپ کو ہر صورت میں اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا سا باہر جانا پڑے گا. آپ چاہے کسی ایکسپو سینٹر میں جائیں یا کسی بھی جگہ, اس ماحول کو تھوڑا چھوڑیں.
آپ کسی ہوٹل کے اندر جا سکتے ہیں, کہیں چائے پی سکتے ہیں, کافی پی سکتے ہیں. مطلب آؤٹ سائڈ آپ کو جانا ضروری ہے, مائنڈ کی ریلیکسیشن ہونا ضروری ہے. نہیں, بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بورنگ کیا کر رہی ہے, بورنگ کیا کون سی چیز کر رہی ہے, تو آپ کو بورنگ کر رہی ہے یہ جو سچویشن ہوتی ہے, یہ جو آپ کی دیواریں ہوتی ہیں, یہ جو آپ کا ماحول ہوتا ہے, یہ کام آپ کو بور کر دیتا ہے, آپ کو بور کرتا ہے. جب آپ بور کرتا ہے تو آپ کو اس کو چھوڑنا, اس جگہ کو, وہ آپ کا جو اسٹیشن ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی, اس نے کہا روزانہ گھر کیوں جاتے ہو, کہتے جی صبح کام پہ آنا ہوتا ہے. کہتے کام پہ کیوں جاتے ہو, کیونکہ صبح کو اور شام کو گھر جانا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت ہی خوبصورت ہمیں جو ہے میسج ملی لائف کو گزارنے کے اسٹریس کے. اوبیسلی اسٹریس آج کل جو ہے نا مین ایشو ہے, ٹاپ 10 پہ ہم جو فرسٹ لسٹ بولیں گے نا پوائنٹ ہمارا وہ اسٹریس کا ہوگا, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اسٹریس کا شکار ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بیسیکلی وہ اسٹریس کا شکار ہے کیوں, تو ہمیں وہ پوائنٹ نہیں, وہ اتھینٹک وے نہیں مل رہا ہوتا. لیکن آج سے ہمارے ویورس کو اوبیسلی بہت سارا جو ہے اسٹریس دور کرنے کے بہت سارے وے مل رہے ہوں گے. آفس جو پروفیشنلی کام کر رہے ہیں ان کو بھی پتا چل گیا ہوگا, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس بچے کتابیں پڑھ پڑھ کے ایگزامس کے تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی پتا چل گیا ہوگا کس طرح سے اپنے اسٹریس کو دور کر سکتے ہیں, دوبارہ اپنی اسٹڈی کی طرف کم بیک کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھا جو ہے ہمارے لوگوں کو میسج دیا, اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اٹھانی کے بعد